अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर आवान। नाज़रीन, कंटोनमेंट इलेक्शन में मर्दाना जमहूरियत आ गई, किसी भी खातून को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या अदालत इस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट तारीख बदल सकती है, वो कैसे, ये आज जानेंगे बाबर आवान साहब से। जनाब, रेंजर्स फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आईनी फैसला है या गैर कानूनी, ये एक सवाल है। और कराची इलेक्शन में रेंजर्स एहलकार अंदर पोलिंग स्टेशन के, जबकि धांधली बाहर। जी हाँ, श्रीनगर में वहशत राज, आदमखोर भारतीय फौजी किस तरह से एक्शन में है, ये भी जानिएगा। जनाब, 65,000 टन 2 नंबर फर्नेस ऑयल किसने इंपोर्ट किया और किसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदार है, ये भी आपको बताएंगे। 2014 में इंसानी हुकूक पामाल और वो सब कुछ आज हमारी गुफ्तगू में शामिल होगा इख्तिलाफी नोट में, जिसे आप जानना चाहते हैं। बाबर साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो अब कंटोनमेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं, सबकी नजरें अब इस तरफ है, बहुत से सवालात हैं, लेकिन हमारा सवाल जो है वो सबसे पहले खवातीन के हवाले से। मैं भी आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्यों भाई खवातीन क्या इस काबिल नहीं है, उन्हें क्यों कोई टिकट नहीं दिया गया, अभी तक कोई टिकट नहीं दिया गया? थैंक यू। एक तो आपने बहुत अच्छा कॉइन किया ये कि मर्दाना जमहूरियत आ गई है। बदकिस्मती की बात ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो इर्द गिर्द कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, एक मरी है, एक वाह कंटोनमेंट बोर्ड है, एक कामरा है और 2 रावलपिंडी में है। ये ट्विन सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और ट्विन सिटीज़ जाहिर है, यहाँ शहर इक़्तिदार है, यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हुकूमत है, यहाँ वज़ीर आज़म है, यहाँ सारी सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन हुई है और सारी सियासी जमातों के दफातर भी हैं। इसलिए इसकी अपनी एक अहमियत है। हमने जो आज आपके लिए मालूमात इकट्ठी की हैं वो बड़ी रूह फरसा, यानी दिल को उदास करने वाली हैं कि जब इलेक्शन आता है तो ख़वातीन को कहते हैं कि ख़वातीन के लिए हम उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कहता है ये मेरी जालियाँ हैं, कोई कहता है हमारी टाइग्रेस हैं, कोई कहता है ये हमारे लिए बड़ी पता नहीं क्या क्या नाम सारे लेने के बाद। लेकिन जब मौका आता है तो उस वक्त इस बात पे फैसला किया जाता है कि खातून क्या इलेक्शन जीत सकती है, और ये अंदाजा घर बैठ के लगाते हैं। इलेक्शन में खातून को उतारते नहीं है कि उसको आगे करें। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इलेक्शन लड़ा था तो पहली दफा उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन खातून जब मैदान में आएगी तो फिर वो इलेक्शन जीतेगी, अपनी अहलियत वो दिखाएगी, वो अपनी सलाहियत दिखाएगी, वो अपना जज्बा दिखाएगी, वो कैंपेन करने का अपना हुनर सीखेगी भी और दिखाएगी। मजीद अलमिया ये बाबर साहब, जो औरतें कंटेस्ट करना चाह रही थी उन्हें ये कहकर बिठा दिया गया कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बात करता हूँ। पहला तो ये हुआ कि इसको इशू को समझने के लिए, इशू बड़ा एक टेक्निकल इशू है जिसको धांधली का एक बुनियादी मैं समझता हूं इंस्ट्रूमेंट वो बन गया। और वो टेक्निकल इशू ये है कि पाकिस्तान में जो खवातीन की आबादी है वो 51.6% कह लीजिए, 7% कह 52% आबादी है, यानी हर 100 जहां लोग हैं उनमें से 52 औरतें हैं। अब आईन, पहला सवाल आपने ये किया कि अगर औरतों को किसी तरीके से डिसफ्रेंचाइज कर दिया जाए, यानी इस पूरे अमल में औरत शरीक ही कोई ना हो और वो स्टेक होल्डर ही कोई ना हो, तो क्या आपके आईन का ये मंशा है? उस तरफ में मैं जाऊंगा, मैं कुछ आईन के हिस्से दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि आईन आपका क्या कहता है कि औरत को किस तरह से शरीक करो मुल्की मामलात में। फिर आपका आईन क्या कहता है जी, और आईन क्या कहता है कि किसी की जिन्स की बुनियाद के ऊपर ये मर्द है या औरत है उसके साथ इम्तियाजी सलूक न करो। फिर आपका आईन क्या कहता है कि किस तरह से नेशनल लाइफ के साथ साथ जो बल्दियाती इदारे हैं उनके बारे में भी एक अलग से प्रोविजन है। अच्छा, पहला ये है कि ये जो चकलाला और वेस्टेज कंटोनमेंट बोर्ड है, यहां पे ये जो मैंने आपको बताए हैं इलाके पिंडी के ट्विन सिटीज के, इनमें 56% वोटर खातून है, 56%। और कितने रह गए मर्द? वो हैं 44%। अब जो उम्मीदवार लाई हैं सियासी जमातें, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, और वो सारे के सारे मर्द हैं, सिवाय एक उम्मीदवार कामरा में जमात इस्लामी ने एक खातून को टिकट दिया और उसको इलेक्शन लड़वाया। अच्छा, अब बज़ाहिर ये है कि समझा जाता है कि जमात इस्लामी तरह थोड़ी रिजत पसंद जमात है, और वहीं से हम देख रहे हैं कि खातून को और पीपल्स पार्टी की वार्ड नंबर 10 में जो मालूमात हमें मिली हैं, एक खातून थी आबदा, यानी वो खड़ी हो गई, मर्द लीडर चले गए जिरगा कि आप रहने दें, कोई शाहिद साहब है या कौन साहब है, उनके हक में आप बैठ जाएं, और उस खातून को बिठा दिया गया। फिर जो अजरा नूर हैं, इनका ताल्लुक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी लड़ना चाह रही थी लेकिन नहीं लड़ सकी इलेक्शन किसी वजह से। अच्छा, अब कहा गया कि उन्हें बिठा दिया गया, मैं किसी वजह से फिर नहीं लड़ सकी। अब वो, और फिर जो इसको जस्टिफाई करने का कोई तरीका दूसरा नहीं है सिवाय इनके कि इनको नुमाइंदगी दी जाती। इसका जो एक और नतीजा निकला है वो ये निकला है कि ये जो क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी आबादियां कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर मौजूद हैं, उनका एक तकनीकी काम है जो वो करते हैं, और जो सीवरेज का जितना सिस्टम है और जितने हम गंद फैलाने वाले गंदे लोग जो हैं उनकी सारी गंदगी उठाते भी वो हैं, इनको भी किसी जगह पे टिकट दे के मुकाबले के लिए खड़ा नहीं किया गया। हालांकि पूरे वार्ड्स के वार्ड्स हैं जहां क्रिश्चियन आबादियां हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं उनमें से, कई क्लाइंट हैं, कईयों के पास मेरा आना जाना भी है, और वो हर अपने मौके पे कभी ईस्टर का एग बेचते हैं और कभी अपने क्रिसमस का वो केक भी बेचते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट है जो 1924 का, वो आइन से इस हद तक मुतसादम हो गया कि उसने, आइन ये कहता है कि आप माइनॉरिटी को हिस्सा देंगे, माइनॉरिटी का हिस्सा ही नहीं है इसमें पूरे निजाम में। 2 सीटें एक माइनॉरिटी और एक खातून के लिए इसमें हिस्सा ही नहीं है ना, हिस्सा ही नहीं है, वो माइनॉरिटी नहीं जी, वो एक है वर्कर और एक है पेजेंट और एक खातून है, माइनॉरिटी का हिस्सा ही नहीं है सिरे से। अच्छा, दूसरा ये है कि जो खवातीन के लिए आइन में अलहदा, आप जरा आइन पे आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आइन कहता क्या है। खवातीन को एहतराम दिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में जो आइन बना 1973 का, लेकिन हमारा निजाम, हमारी सियासत वो एहतराम देने के लिए, वो मुकाम तस्लीम करने के लिए बदकिस्मती के साथ तैयार नहीं है। और ये वो ग्राउंड है जिसके ऊपर ये इलेक्शन कालादम भी करार दिया जा सकता है। जरा दिखा दीजिए जी आइन कि वो खवातीन को कौमी जिंदगी में और बल्दियात में, पहले हम आर्टिकल 34, ये आइन का आर्टिकल नंबर 34 है, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन in the national life. Full participation of women in national life. Steps shall be taken to ensure full participation of women in the all affairs of the national life. यानी कौमी जिंदगी के हर शोबे में खातून की भरपूर शिरकत के लिए आइन आपका हुक्म दे रहा है। ये हुक्म किसको दे रहा है? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का काम था नोटिस लेता कि खवातीन उम्मीदवार क्यों नहीं है, खवातीन का सीट क्यों नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एक्ट है गवर्न करता है 1924 का, वो तो जाहिर है 1924 पाकिस्तान बनने से भी 20 साल पहले का है, इसलिए अगर उसमें कोई नक्स रह गया तो फिर इसको दूर करना चाहिए था इस इलेक्शन में, और विमेन एम्पावरमेंट को जरूर सामने रखना चाहिए था। अब इलेक्शन कमीशन नहीं कुछ कर सका, रिटर्निंग ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सका, ये हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकी, इसकी पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकी, और खवातीन बाहर होगी। अब दूसरा जरा देख लीजिए क्या प्रोविजन है आइन में, आर्टिकल 25, equality of the citizens. All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex. यानी कोई औरत है या कोई मर्द है या कोई ट्रांसजेंडर है, तीसरा उसका कोई जेंडर है अगर, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन खवातीन बाहर हो गई, 56% वोटर बाहर है। अब ये इलेक्शन किसका हो रहा है? इसमें से जो मेजॉरिटी है वो तो पहले ही बाहर खड़ी है। अच्छा, ये कितनी वैसे बड़ा सवाल है कि जो मेजॉरिटी है वो पार्टी नहीं है, खवातीन हिस्सा ही नहीं है, 56% जिनका हिस्सा है वो है ही नहीं इसमें। अच्छा बाबर साहब, जो रोक दिया जाता है, इनको ये कह के रोक दिया जाता है कि आप जो है फैसला नहीं कर सकती, आप मेल मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कमाती नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, एज स्ट्रांग एज मेन आर, ये कह के औरत को बिठा दिया जाता है। देखिए, ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो और कुछ है भी ऐसा फाइनेंशियली चले स्ट्रांग है, स्टिल दे डिपेंडेंट ऑन देयर मेन। फिर एक नहीं मैं कहता हूं ये दोनों तरफ एप्लीकेबल है ना। मर्द भी तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, मर्द भी ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, मर्द भी ऐसे हैं जिनका मिजाज नहीं होता, काम पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं। देहातों में बारातें हैं ऐसे लोगों की जो बिल्कुल पूरा अरसा जिंदगी आ जाती इसी तरह गुजारते हैं, और औरतें काम करती हैं एग्जैक्टली, और औरतें धूप में खड़ी होकर बाहर खेतों में काम करती हैं, और फिर उनकी जब गैरत जागती है तो कभी कभी मार भी देते हैं अपनी गैरत के नाम के ऊपर। काम करने वाली गैरत उनकी नहीं जागती। एक ये तबका भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा किसी तबके के बारे में, मैं ये सिर्फ बात कौम के सामने मैं रख रहा हूं कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें आपने मेजॉरिटी को पार्टिसिपेशन ही नहीं दी, वो शरीक ही नहीं है, वो इलेक्शन उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? कुछ और कहा जा सकता है, इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। अब ये वो ग्राउंड है। अब एक और आइन के अंदर जो डायरेक्ट प्रोविजन है, जरा वो दिखा दीजिए।
وہ ہے پروموشن آف دی لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، کہ جو مقامی حکومتوں کے ادارے ہیں ان کو پروموٹ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اب جب ان کو پروموٹ کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا، یہ ذرا آہستہ جی ذرا چلائیے جی۔ State shall encourage the local The government. state shall encourage the local government institutions composed of the elected representative of the areas concerned، کہ جو متعلقہ علاقہ ہے جہاں کا کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا جہاں کی یونین کاؤنسل ہے یا جہاں کی دیہاتی کاؤنسل ہے، وہاں کے لوگوں پہ مشتمل لوکل گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو انکریج، یعنی حکومت اس کو بنائے بھی اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اختیارات بھی دے۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، اس آج کے موضوع سے متعلقہ اسپیشل ریپرزنٹیشن ول بی گیون ٹو پیزنٹس۔ سب سے پہلے تو جو ہاری ہے، جو کسان ہے، جو زرعی مزدور ہے، اس کو حصہ ملے گا اس ادارے میں۔ اسپیشل ریپرزنٹیشن یعنی ان کی سیٹیں آپ علیحدہ رکھ دیں گے۔ دوسرا کس کو ملے گا؟ ورکرز کو، جو مزدور ہیں جن کے کندھے پہ چڑھ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ چڑھتے ہیں، اور یہ ہر بڑی عمارت کے پیچھے ایک چھوٹا سا مزدور چھپا ہوا ہے جس کی وہاں جان لگتی ہے، پسینہ اس کا گرتا ہے، لہو اس کا شریک ہوتا ہے۔ اینڈ دی ویمن، جو خواتین ہیں ان کے لیے علیحدہ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کے اندر ایک بنیادی حق ہے کہ خواتین یہاں پہ موجود ہوں۔ الیکشن کمیشن، کاش آپ آج جاگ جائیں، حکومت کاش آپ آج جاگ جائیں، وزیر اعظم ہاؤس آج ایکٹیو ہو جائے۔ وہاں آج کل وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں، وہ بڑی ایکٹیو ہیں، وہ ادھر توجہ وہ دے دیں۔ ایک دفعہ پہلے ہم نے ان کو شاباش دی تھی، ہم پھر شاباش دیں گے۔ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ساتھی، ان کو باہر کر دیا گیا الیکشن سے، ان کو واپس لائیے الیکشن۔ آج بلکہ بابا صاحب نے مقدمہ لڑا ہے ہماری خواتین کا، اور میرا بھی وہی سوال کہ کیا عدالت اس بیسس پر اس الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، کیونکہ ہماری خواتین کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ بہت سے آرٹیکلز ابھی بابر صاحب نے دکھائے بھی ہیں جن میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ الیکشنز میں ہونی چاہیے۔ بابر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال کرتے ہیں۔ جو کل آپ نے ایک بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور ایک اچھی خوشائن تبدیلی آ رہی ہے، سپریم کورٹ میں کس طرح کی تاریخ بدلی جا رہی ہے، یہ بتائیے گا۔ ایک کیس لگا ہوا تھا بینچ نمبر 1 میں، اور پچھلے ہفتے قائم مقام چیف جسٹس تھے، جو سینئر پیونی جج، جو سب سے زیادہ سینئر جج ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہوتے ہیں ان کو سینئر پیونی جج کہتے ہیں۔ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کا بینچ تھا، ساتھ عظمت شیخ صاحب بھی تھے۔ اس میں بحث کر رہا تھا، مقدمات تھے، کچھ نیب سے متعلقہ اپیلیں تھیں، فرنٹیئر کی، کے پی کے کی، ان میں بحث کر رہا تھا۔ اور اس دوران ایک انکشاف ہوا جو اس قابل ہے کہ اس کو قوم سے شیئر کیا جائے۔ ہمارے جو اکثر بڑے ادارے ہیں نا، وہاں خود احتسابی نہیں ہوتی، لوگوں کا احتساب تو ہوتا ہے لیکن اپنا احتساب کوئی نہیں کرتا۔ یعنی انگلی ویسے تو کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی پہ اٹھاتے ہیں تو 4 اپنی طرف ہوتی ہیں، لیکن وہ جو چاروں کی چاروں ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ 8 ہو کے کسی کی طرف رہیں، ہماری طرف انگلی لوٹ کے نہ آئے۔ تو وہاں جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے ایک، جس کو ریمارکس کہہ سکتے ہیں آپ، کیس کے دوران کوئی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے، ہم سارے انسان ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستانیوں سے محبت بھی ہے، پھر انصاف دینا چاہتے ہیں، انصاف کرنا چاہتے ہیں، انصاف لینا چاہتے ہیں، کچھ انصاف مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ریمارکس دیا جاتا ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک بڑی انفارمیشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ قوم سے میں شیئر کروں۔ ایک اچھی چیز جس پہ شاباش دینی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، خاص طور پہ جیسے جواد خواجہ صاحب نے کچھ ماتحت عدلیہ کے فاضل جج ہیں ان کو ساتھ لگا کے ایک تحقیق کرائی۔ انہوں نے جو کہا وہ کہتے ہیں جی کہ اس تحقیق کے مطابق 24 سے 26 سال تک، کبھی کوئی 27 بھی عرصہ لگتا ہے پہلی عدالت سے مقدمے کے چلنے کا آخری عدالت کا جو دروازہ ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کہتے ہیں لاء میں، جیسے کہتے ہیں کہ دادا فائل کرے تو پوتا بھگتے۔ یہ آم کے درخت کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ دادا لگائے اور پوتا کھائے۔ اب تو ایسے آم آ گئے جہاں جلدی ہو سکتی ہے اور لوگ کھاتے بھی ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ خود احتسابی کا ہم ایک عمل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اللہ کرے یہ عمل ہوتا ہوا ہم دیکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ جو عدالت ہے، پہلی سول جج کا آپ سمجھ لیں کورٹ آف فرسٹ انسٹنس، اور آخری عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب خاص اختیارات 2 جگہ آئین نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیے۔ ایک ہے آرٹیکل 187
کوئی عدالت صرف اتنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو قانون اس کو دیتا ہے، لیکن 187 یہ اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ کوئی آرڈر پاس کرے، کوئی ججمنٹ جاری کر دے، کوئی ڈگری جاری کر دے کسی بھی مقدمے میں مکمل انصاف کرنے کے لیے. یہ اختیار ہے اس کا خاص. دوسرا خاص اختیار یہ ہے کہ جب ساری اپیلیں خارج ہو جائیں، سپریم کورٹ سے بھی اپیل خارج ہو جائے، تو نظر ثانی، دوسری نظر ڈالنا، ریویو کرنا. 188 آرٹیکل اس میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے. لیکن میں ایک اور مسئلہ یہاں ٹیگ کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں بات کر رہا ہوں. آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منظور ملک صاحب پنڈی آئے ہوئے تھے. میں بات کرنے لگا ہوں، ان کے سامنے بھی میں رکھتا ہوں یہ، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے بھی رکھتا ہوں، اور ظاہر ہے جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب سمیت سارے سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ملک میں 17,93,000 کیسز پینڈنگ ہیں. 17,93,000 کیسز پینڈنگ ہیں ملک بھر میں. ان کیسز کو بر وقت فیصلہ کیا جائے. اچھا، اب یہ جو سیاست آنا شروع ہو گئی ہے نا، لوٹ لوٹ کے مڑ مڑ کے، آپ نے دیکھا کئی قسم کی سیاست پھر سپریم کورٹ میں اور عدالت میں، ہائی کورٹ میں جا رہی ہے. میں اس کا مخالف ہوں. اداروں کو اپنی اہلیت ثابت کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر الیکشن میں گڑبڑ ہوئی تو یہ پہلا کام آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ اس گڑبڑ کو دور کرتے. جب الیکشن کمیشن کام نہیں کرے گا، کام لوگ جائیں گے عدالت میں جائیں گے. جب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے، اس سے پہلے یہ ایگزیکٹو کا کام تھا یہ شکایتیں ساری دور کرتی. اب کام کہاں چلا گیا؟ پھر عدالت میں چلا گیا. جب یہ سیاست ساری کی ساری عدالت میں چلی جائے گی تو پھر عدالت میں وہ لوگ جن کے 17,93,000 کیسز پینڈنگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو لاوارث ہو جائیں گے، وہ بے وارث ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب بڑے فوٹو کھنچوانے والے آتے ہیں تو سارے ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور پھر نیچے جس نے ہاتھ میں ایک درخواست پکڑی ہوئی ہے چھوٹا سا انصاف یا ریلیف مانگنے کے لیے، وہ نیچے گر جاتا ہے. پھر لوگ پاؤں اس کے اوپر رکھ کے فوٹو کھنچوانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. اس لیے ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور جو انصاف کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے، یہ بات بھی بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب نے بھی کہی اور جسٹس عظمت شیخ صاحب نے بھی کہی کہ آئین کہتا ہے کہ انصاف فوری ہو اور سستا ہو. سستا کرنا حکومت کا کام ہے اور فوری کرنا تفتیشی کا کام، ماتحت عدلیہ کا کام، ایپلیٹ کورٹس کا کام، اور آخر میں سپریم کورٹ کا کام ہے. بالکل صحیح بابا صاحب. اور نظام عدل جو ہے اسے جاری ساری رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ابھی بات کی سپریم کورٹ میں جو یہ ایک اچھا قدم لیا گیا، اسے ضرور امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ نظام جو ہے وہ فوری ملے، کیونکہ یہی نظام عدل، نظام انصاف کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے. ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سری نگر میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر، کس طرح سے پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں پر لگتے ہیں، اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے یہ ضرور جانیے گا. اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتائیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب، ذرا بات کرتے ہیں کشمیر کی، اور جس طرح کل صورتحال رہی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ ہمارے پاس نیوز آ رہی ہیں، بہت غصے میں، ایگریشن میں بھارت اس وقت، اور فوجی جو ہے ان کے وہ درندگی پر اترے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ یوں لگتا ہے جس طرح یہ کوئی آدم خوروں کا ٹولہ ہے جو مقبوضہ آبادی میں گھسا ہوا ہے. ان کو فوجی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، فوج کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بلا شک بلا شک. اچھا، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے. اب یہ بات رکنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ہی کرنی پڑے گی. اس لیے کہ یہ جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو ہم پاکستان کی تحریک شروع کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر. بہت اچھی بات ہے میر صاحب، شروع کیجئے. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اختلافی نوٹ، دنیا ٹی وی، سارے یہاں جو جتنا عملہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، پوری ملک آپ کے ساتھ ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں شارٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کراچی کے اوپر. کراچی میں نے دیکھا سنا کہ یہ اعتراض بعض لوگ کر رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کا اختیار رینجرز کو جو دیا گیا ہے، کیا وہ اختیار یہ آئینی ہے؟ مطلب اس پہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے. یہی سوال ہے جو آپ نے اٹھا دیا. یہ سوال ہے، لوگ قانونی کہہ رہے تھے، آپ نے آئین کا نالج زیادہ ہے، آپ نے آئینی کہہ دیا. اچھا، جو یہ اختیار ہے یہ بالکل درست دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پٹواری، جو گرداور،
جو اسکول ماسٹر صاحبان یا صاحبات جن کو ڈیوٹی دی جاتی ہے الیکشن کی، ان کو یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان قانوناً دے سکتا ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں پورے ملک کی، وہ پابند ہو جاتی ہیں کس کے تحت، کس کے ماتحت، کس کی نگرانی میں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ الیکشن کمیشن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں، ہم بتا رہے ہیں تھوڑا سا اپنا اختیار استعمال کریں کراچی میں۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوا جو سیکرٹری بابر یعقوب ہے اس کا بیان پڑھ کے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکلی ہم تیار نہیں ہیں ایک حلقے کے اندر بایو میٹرکس کے اوپر الیکشن کرانے کے لیے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، کس نے آپ کو کہا؟ یہ آپ نے کیا تماشا لگا دیا ہے؟ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہماری بار ایسوسی ایشنوں میں جو انتخابات ہو رہے ہیں بایو میٹرکس کے اوپر ہو رہے ہیں، تو آپ بابر یعقوب صاحب کوئی نیا کھاتا کھولنا چاہتے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ وہی کر رہے ہیں جو آپ نے چیئرمین سی ڈی اے کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس لیے آپ یوں نہ کریں قوم کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ گھوسٹ پولنگ سٹیشنز ان کو بھی رول آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور اب امید یہ ہے کہ اس دفعہ جرلو، ٹھپا، دھاندلی، دھونس، دھکا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ہر آدمی اپنا ووٹ باعزت طریقے سے استعمال کرے گا، اور پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ جو ووٹ وہ دیں وہی ڈبے کے اندر سے نکلے، جس کو وہ منتخب کرنے کے لیے اپنا گھر دیکھیں۔ خواتین کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، خواتین کے لیے جی ہاں، صبح سویرے ناشتہ کروا کے اور پھر وہ لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے، پھر انہوں نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جماعتیں گھروں میں کھانے کو، لیکن یہ بہت ضروری ہے اپنے حق کا استعمال کرنا۔ اچھا اب آپ آ جائیے۔ اور بابر صاحب یعنی کہ ہم کہیں کہ رینجرز ان ہو گئے اس الیکشن 246 کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، اور دھاندلی آؤٹ ہو گئی ہے۔ چلے جی، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہوگی۔ کشمیر کی طرف آتے ہیں۔ دھاندلی آؤٹ ہونی چاہیے تھی، بڑا اوور ڈیو تھا پہلے ہی کراچی کے اندر اور باقی جگہ بھی ہے۔ اچھا اب کشمیر کے اوپر دو کام ہوئے، ایک تو میں نے میر وائز صاحب کا ذکر کر دیا۔ کشمیر میں یہ ہوا ہے کہ جو میں نے کل ہم نے بات کی تھی نا کہ بھارت باز آ جائے پاکستان کے جھنڈے کی ڈسکریشن نہ کرے، کشمیر میں جھنڈے جلائے گئے آج انڈیا کے۔ اچھا جیس ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کشمیر کے اندر پھر فائرنگ کی گئی ہے، کشمیر کے اندر پھر تشدد کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 2 جوان اور شہید ہو گئے۔ ہم شہداء کی تعزیت بھی کرتے ہیں اور ہندوستان کی مذمت بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ جو ایشو ہے کشمیر میں وہ بڑا سادہ ہے۔ کشمیر ایک متنازع علاقہ تھا، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، کشمیر ایک متنازع علاقہ مقبوضہ کشمیر کی حد تک رہے گا جب تک ہندوستان آزاد نہ ہو جائے، خود مختاری ان کو اور حق خود ارادیت ان کو نہیں دیتا۔ ہندوستان جتنا جلدی یہ سمجھے گا اتنا ہی اس کو ہندوستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو آزادی کا نیا شعلہ بلند ہو رہا ہے اس کو ہر چنار کی ہوا ملے گی، ہر شہید کے خون کی ہوا ملے گی، اور پوری دنیا کے اندر جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان کی حمایت۔ یہ جو تحریک اب شروع ہو چکی ہے یہ اب دبے گی نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا بابر صاحب 2014 انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ذرا، جہاں ہم کشمیری بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، کیسا رہا؟ آپ نے وہ 2 نمبر تیل پھر کدھر چھوڑ دیا؟ 2 نمبر تیل پہ بھی آتے ہیں۔ اچھا جو 2014 والا تھا جی، اس میں 3-4 واقعات ایسے ہوئے جن کو روکنا چاہیے تھا۔ پہلا یہ ہو گیا کہ تیزاب پھینکنے کے 114 مقدمات رپورٹ ہوئے جس میں 159 مظلوم ہیں۔ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی سیل ہی بنا دے، جو خواتین خاص طور پہ ہوتی ہیں اور ینگ ایج کی خواتین ہوتی ہیں۔ یہ بڑا ہی وحشیانہ، بے ایمانہ، بربریت والا ظلم ہے، سارے ظلم ہوتے ہیں لیکن ایک یہ تھا۔ دوسرا پولیس حراست کے اندر، یہ میرا سبجیکٹ رہا ہے شروع سے بطور وکیل بھی، کہ جو کسٹوڈیل کلنگز ہیں اس دفعہ اس سال میں 63 ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اس میں 4 خواتین بھی ماری گئی کسٹڈی میں اور 3 معصوم بچے بھی کسٹڈی میں مارے گئے۔ لیکن جو پولیس کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا، جو یہ خونے خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا، نہ مدعی نہ محاسب، حساب پاک ہوا، ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور پولیس دوڑ پڑتی ہے پولیس کو بچانے کے لیے، پولیس دوڑ پڑتی ہے اپنے پیٹی بندوں کو، بھائیوں کو بچانے کے لیے، خود کو بھی ضرورت پڑنی ہوتی ہے۔ تیسرا جی ہاں، جو ٹارگٹ ہوئے لوگ، ان میں 597 خواتین کے خلاف اجتماعی جرائم ہوئے، اور اس میں جو نمبر آف وکٹم از 828۔ یہ بڑا الارمنگ ہے۔ اگر حکومت کو سریے سے، سیمنٹ سے، جنگلے سے، میٹرو سے، میگا سے، ناروں سے، داووں سے فرصت ملے نا
تو وہ کہتے ہیں نا کہ فرصت ملے جو تاج کی تعمیر سے کبھی تو ننھا سا پرسکون سا ایک گھر بھی دیکھنا، ادھر توجہ کریں. آپ کی بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، قائد اعظم کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ جناح کی بیٹیاں ہیں اور ہوا کی بیٹیاں ہیں، بالکل مظلوم ہیں، ادھر آپ توجہ کریں. بالکل صحیح. اچھا بابر صاحب، جو اہم سوال پی ایس او، ابھی آپ نے جو بات کی 2 نمبر تیل، 2 نمبر فرنس آئل، یہ جو آ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ 65,000 اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. یہ اربوں کا، وہ والے ارب نہیں ہے، یہ پاکستان کے اربوں روپے کا اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. وہ ارب تو نقصان برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی. اچھا یہ ہم ڈپو بتا دیتے ہیں. لال پیر کا ڈپو ہے جہاں پہ یہ تیل اکٹھا کیا جا رہا ہے، ذخیرہ کیا جا رہا ہے. اچھا ایف آئی اے کہاں ہے، نیب کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، احتساب کہاں ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہاں ہے، پارلیمنٹ کہاں ہے؟ اس پہ کچھ کیا جائے. اس لیے شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو ایک امریکن این جی او ہے جو کام کرتی ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے ایک کی سٹڈی، اور اس سٹڈی میں جو برآمد ہوا وہ کیا برآمد ہوا جی؟ وہ یہ تھا برآمد ہوا کہ 40 کروڑ ڈالر کا سالانہ جو پاکستان میں فرنس آئل آتا ہے وہ جعلی ہوتا ہے. اچھا فرنس آئل کا مطلب جعلی کیسے ہوتا ہے؟ کیا 2 نمبر کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ فرنس آئل کام آتا ہے جلانے کے. جو بھی بٹیاں ہیں، ملیں ہیں اور بجلی پیدا کرنے والے جو آئی پی پیز اور کیپٹیو پاور پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں، وہ دونوں اس کو یوز کرتے ہیں. وہ اگر جلے گا ہی نہیں تو اس میں تو کچھ مکس ہوا ہے نا. اچھا. اور وہ ساکی نہیں ملاتا، یہ بدبخت لوگ ملاتے ہیں. اور ٹوٹل نقصان پاکستان کو جو ہو رہا ہے اس وقت، ہو چکا ہے جو اس وقت، وہ 2.3 ارب کا یہ فراڈ ہے. اس پہ آنکھیں کھولے. اور پی ایس او کے عملے میں تو سرکاری ادارہ ہے پی ایس او، آپ بات کریں پی ایس او سرکاری ادارہ ہے، تو پھر ذمہ دار کون ہے اس نقصان کا؟ اس نقصان کا ذمہ دار وزیر نہ بجلی نہ پانی جو امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان اسٹیٹ آئل، ان کے نیچے ادارہ ہے نا. تو نکال کسے دیا جاتا ہے؟ جنرل مینیجر سپلائی کو. یہ جنرل مینیجر سپلائی کو نکالنے سے بات نہیں بنے گی. اور بڑی اس طرح کے کام کر کے تھوڑا سا اس کو ایزی کر دیتے ہیں نا. یہ کوئی بھی نہیں نکالتا، اس کو پچھلے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں. جس کو نکالا جاتا ہے نا، معطل کوئی نہیں ہوتا. اس کو ایک بڑی کرسی کی آس دے کے کہ 2 مہینے بعد تمہیں اور آگے لے کے جائیں گے. جو تم نے کیا ہے، بولنا مت، کسی کا نام مت لینا، کھولنا مت. لیکن یہ کھل گیا جب، تو اب ایک اور خبر جو کسی نے ہمیں بتائی ہے، جو متاثرین میں سے ایک ہے، کہ بدتمیزی اور بدزبانی اور بدکلامی کی جا رہی ہے بہت بڑے عہدیدار کی طرف سے جو پی ایس او کا عملہ ہے اس کے ساتھ. وہ ناراض ہیں کہ یہ خبر باہر کیوں نکل رہی ہے. وہ ناراض ہیں کہ لوگوں کو کیوں پتہ لگا ہے کہ جعلی فرنس آئل ہم منگوا رہے تھے. وہ ناراض ہیں کہ 2 نمبر بزنس ان کا بند ہو رہا ہے. اور یہ جو ملازم ہیں وہ سرکار پاکستان کے ملازم ہیں، یہ کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. ذاتی ملازموں کے ساتھ بھی قانون منع کرتا ہے، اخلاق منع کرتا ہے، مذہب منع کرتا ہے. انسانوں والا سلوک کیا جانا چاہیے نا. انسان ہے اور ہر آدمی کسی نہ کسی نوعیت میں مددگار ہے، مساعد ہے، خدمت گار ہے. بے شک پبلک سرونٹ ہو یا وہ انیشلی گھر کے اندر جو ہمارا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس کے اندر بھی ہم خدمت ہی کرتے ہیں نا. اس لیے یہ جو اس وقت سکینڈل ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ امریکہ کی، میں جان کے نام نہیں لے رہا، جو یہاں پہ بہت ہماری امداد کرنے کے لیے یو ایس ایڈ بنایا گیا ہے، اس کی سٹڈی میں سے یہ دھاندلی پکڑی گئی ہے. ہماری کوئی تفتیشی ایجنسی اس دھاندلی کو پکڑ نہیں سکی یا پکڑنا نہیں چاہتی تھی. یہ بھی بات ہے. صحیح. چلے ذمہ داران کو پکڑیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی کوششیں جو ہیں انہیں روکا جا سکے. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عوام کی آواز تو ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم ان لوگوں کا ضرور ذکر کریں گے جو فرض کی راہ میں ادائیگی فرض میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ کس سلوک کے مستحق ہیں، اس بارے میں جانیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کی حفاظت کے لیے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی، بابر صاحب ان کا تو بہت حق بنتا ہے ہم پر، ہمارے پر، پوری قوم پر. لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہمارے پاس ایسی رپورٹس آئیں کہ ان کے اہل خانہ کس بری طرح سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، جوتیاں چٹکاتے رہتے ہیں، انہیں پینشن تک نہیں ملتی، جبکہ آن ڈیوٹی تو غالباً جن کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کو تو پوری تنخواہ دی جاتی ہے.
دیکھیے یہ پرائم منسٹر صاحب نے جن دنوں ان کو شوق تھا نا کہ میں عوام کا کچھ کروں، اور یہ ان مشیروں اور بابوں کے قابو میں میرے خیال میں نہیں آئے تھے اس وقت، یہ ان کا پہلے مہینے کا ایک پیکیج انہوں نے دیا تھا کہ پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنس پیکیج، جو ان دی لائن آف ڈیوٹی جو فوت ہو گئے ان کو یہ دیا جائے گا سرکاری نوکری کے دوران یا ڈیوٹی کے دوران، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے پیچھے بچے رہ جاتے ہیں، بیٹیاں رہ جاتی ہیں، غیر شادی شدہ بیوائیں رہ جاتی ہیں، جوان، ان کے ماں باپ بوڑھے رہ جاتے ہیں، کبھی کبھی بیوہ بہن گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ان کے لیے یہ پیکیج تھا which was a good thing۔ اور 9 فروری کو نوٹیفیکیشن ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے، 9 فروری کو ایک کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن کیا 2015، ابھی تازہ صحیح، اور اس کو پھر چھپانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس میں انہوں نے کہا کیا کہ جی فائنانس سیکرٹری اس کی سربراہی میں ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ ذرا دیکھے گا، اس سے بڑا بوجھ آ جائے گا ہمارے اوپر۔ کوئی خدا کا خوف کرو، مردوں کو تو بخش دو، ان کی جیبیں کیوں کاٹتے ہو؟ کفن میں تو جیب ہی نہیں ہوتی، کاٹو گے کیا؟ جو قبرستان میں چلے گئے ان کے یتیموں کے ساتھ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ ان کے اوپر قہر نازل کرتے ہو، قرآن کے ساتھ سیدھی جنگ ہے تمہاری، کوئی خدا کا خوف کر لو۔ اتنے پیسے، اتنے آپ کے پاس ہزاروں ارب ہیں کہ آپ کوئی کوریڈور بنا رہے ہیں، اور ہزاروں طریقے بھی ہیں پیسے کمانے کے، اور آپ جو مرضی کریں، کم از کم یہ تو میں دکھی ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ تو میں دل گرفتہ ہو کے کہہ رہا ہوں، اور وہ مجبور لوگ ہیں۔ کچھ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے تو علاقے ایسے ہیں جو شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پٹی ملازمتیں بھی لوگ کرنے والے وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے رہتا ہی کوئی نہیں ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، چھت اڑ جاتی ہے ان کی۔ اس طرف میں توجہ حکومت کی چاہ رہا ہوں کہ وہ فوری طور پہ، اور خاص طور پہ آئی ایم ایڈریسنگ دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری، یہ آپ کی عزت کی بات تھی اور اس پہ لات ماری جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنس پیکیج، پیک ہونے سے پہلے ہی پیکیج اڑ گیا۔ اسپیشل اسسٹنس پیکیج کی طرف پلیز ذرا نظر دوڑائیے گا، دھیان دیجیے گا، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ بابر صاحب ذرا بڑھتے وقت چونکہ مختصر ہے، عوام کی آواز ہم نے پہنچانی ہے ایوان بالا تک، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہیں جی ہرا خان ہیں، انہوں نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو آج 10 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، لیکن شہیدوں کے لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ شہیدوں کے لواحقین کو انصاف دے، ہم عدالت سے کہتے ہیں، ہم سیاست سے کہتے ہیں، ہم حکومت سے کہتے ہیں۔ باقر نجفی کمیشن، اس کا کیا ہوا؟ باقر نجفی کمیشن نے تو اپنی فائنڈنگ دے دی تھی، لیکن حکومت اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دے رہی۔ اس کے بعد شہزاد ظفر صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں سر کھجی محلہ اندرون ملتان، یہ کھجور محلہ اس کو کہا جا سکتا ہے ملتانی زبان میں، سڑکیں اونچی اور گھر نیچے، پانی گھروں میں نقصان کون پورا کرے گا؟ اب گھروں کو اونچا کرنے کا خرچہ کون دے گا؟ یہ ملتان کی بلدیہ اگر کوئی ہے تو وہ توجہ دے، ڈی سی او آپ بھی توجہ دیں اور ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ سہیل بدر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ امپلائیز کے پیسے کے حوالے سے بھی کچھ بولیں۔ 26,533 میں گریڈ 16 کا ملازم فیملی کیسے رن کرے؟ پھر یہ ایک اور ہیں رضی طاہر، یہ کہتے ہیں یونیورسٹیز کی فیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، طلبہ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کون ہماری آواز بنے گا؟ جی بابر صاحب، ابھی اور بھی بہت سے پیغامات ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں ان لوگوں سے جن کے ہم ٹویٹس جو ہے پڑھ نہیں پاتے۔ انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت سے اہم موضوعات کے ساتھ، بہت سے انکشافات کے ساتھ، یہیں پر بیٹھیں گے، یہیں پر بات کریں گے۔ کل تک کے لیے مجھے ڈاکٹر بابر اعوان کو اجازت دیجیے گا۔ جاتے جاتے بابر صاحب آپ کی آواز عوام تک۔ میں تو مایوس نہیں ہوں اہل وطن سے، میں تو مایوس نہیں اہل وطن سے یارو، کوئی ڈرتا نہیں اب دار و رسن سے یارو، پھول دامن پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں وہ لوگ جن کو نسبت ہی نہ تھی کوئی چمن سے یارو، سینہ قوم کے ناسور ہیں یہ پھول نہیں، خوف سا آنے لگا ہے سر و سمن سے یارو، اور ظلم کے سر پہ کبھی تاج نہیں رہ سکتا، ظلم کے سر پہ کبھی
تاج نہیں رہ سکتا یہ صدا آنے لگی کوہ و دمن سے یارو، اور منزل کیف و طرب اپنے قدم چومے گی انشاءاللہ، منزل کیف و طرب اپنے قدم چومے گی۔ ہم گزر آئے ہیں اب رنج و محن سے یارو، اور کتنے خاموش تھے، چپ چاپ تھے رستے گلیاں، یہ زمین بول اٹھی میرے سخن سے یارو، اور ملک میں عام کریں اپنے قلم کی دولت، یہ گزارش ہے میری اہل سخن سے یارو، اور میں تو مایوس نہیں اہل وطن سے یارو، کوئی ڈرتا نہیں اب دار و رسن سے یارو، مایوسی دور کرنے کے لیے، روشنی کی بات کرنے کے لیے کل پھر آئیں گے، مل کے بیٹھیں گے، روشنی پھیلائیں گے۔